بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے حزب الشیطان پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کی پارٹی ہے۔ ایک مسلم ریاست کی پارلیمنٹ اور حکومت جس پارٹی کے ذریعے تشکیل پاتی ہے وہ ہے اللہ کی سیاسی پارٹی یعنی حزب اللہ، جس کے متعلق قرآن کریم نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والوں کو نہ پاؤ گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سے محبت کرتے ہیں، خواہ وہ ان کے باپ دادا یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے قلوب میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اس سے اپنے پاس کی روح سے قوت بخشی، اور انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہی لوگ حزب اللہ یعنی اللہ کی پارٹی ہے۔ سنتے ہو، بے شک حزب اللہ ہی فلاح پانے والی ہے۔ قرآن نے جو یہ کہا ہے کہ تم ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سے محبت کرتے نہ پاؤ گے، خواہ وہ ان کے باپ دادا یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں۔ تو یہ مخالفین کون ہیں؟ یہ حزب الشیطان یعنی پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کی پارٹی ہے، جس کے متعلق قرآن کریم نے سورہ مجادلہ کی آیات 19 اور 20 میں فرمایا، شیطان ان پر مسلط ہوئے تو انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ یہی لوگ حزب الشیطان یعنی شیطان کی پارٹی ہے۔ سنتے ہو، بے شک حزب الشیطان ہی خسارہ پانے والی ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیلوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ بے شک اللہ زبردست قوت والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شیطان وہ لوگ ہیں جو انسانوں کو گھیر کر انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرو۔ اور اب یہ سوال کہ شیطان لوگ جنہیں قرآن نے حزب الشیطان کہا ہے کس طرح لوگوں سے اللہ کا ذکر یعنی صلاۃ بمعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی بھلا دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، صلاۃ بمعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو نماز یعنی اللہ کی پرستش سے بدل کر کہ جب
आकीम सलात लिज़िक्री का तर्जमा नमाज पढ़ो किसी सूरत हो ही नहीं सकता। अल्लाह के पेशा वराना जिक्र को उनकी परस्तश में बदलने वाले शैतानों से मुतल्लिक कुरान ने सूरह बकरा की आयात 12 ta 16 में फरमाया, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन यानी मुल्क में फसाद यानी मुआशी बिगाड़ पैदा ना करो, तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। सुनते हो यही फसादी हैं, मगर इन्हें इसका शऊर नहीं। और जब इनसे कहा जाए कि ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए हैं, तो कहते हैं कि क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान ले आए। सुनते हो वो खुद बेवकूफ़ हैं मगर जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के पास अकेले हों तो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। हम तो यूं ही हंसी मजाक कर रहे थे। अल्लाह इनसे इस्तेहज़ा करता है और इन्हें सरकशी में ढील देता है कि भटकते फिरें। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत यानी सलात और इंफाक फी सबीलिल्लाह के बदले जलालत यानी परस्तश खरीदी, तो इनकी इस तजारत ने इन्हें कुछ फायदा ना दिया, इसलिए कि ये हिदायत याफ्ता ना थे। इन आयात में जो ये कहा गया है कि फसादियों ने हिदायत के बदले जलालत यानी परस्तश खरीदी, तो ये जलालत यानी परस्तश उन्होंने किससे खरीदी? उन शैतानों यानी परस्तश फरोश मजहबी पेशवाओं से जिनके पास अकेले हों तो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। हम तो ईमान वालों से यूं ही हंसी मजाक कर रहे थे। अब ये हकीकत कि अल्लाह ताला ने परस्तश बेचने वाले मजहबी पेशवाओं को ही शैतान कहा है, सूरह ज़ुखरुफ की आयात 36 ta 39 से वाज़ेह है। और जो कोई रहमान के जिक्र यानी आकिमिस्सलात लिज़िक्री से सरफे नजर करे, तो हम उसके लिए एक शैतान यानी परस्तश फरोश मजहबी पेशवा मुकर्रर कर देते हैं कि वो उसका साथी बन जाए। और ये शैतान लोगों को रास्ते यानी सिराते मुस्तकीम से रोकते हैं, और वो अपने तई ये समझते हैं कि हिदायत याफ्ता है, हत्ता कि जब वो हमारे पास आएगा तो अपने शैतान यानी परस्तश फरोश मजहबी पेशवा से कहेगा, काश मुझ में और तुझ में 2 मशरकों का फासला होता, तू बहुत ही बुरा साथी निकला। कहा जाएगा, आज इस बात से तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होने वाला कि तुम जालिम करार पा चुके हो। बेशक तुम दोनों अज़ाब में मुश्तरक हो। इन आयात से पता चलता है कि सिराते मुस्तकीम पर सिर्फ हिदायत याफ्ता लोग चलते हैं कि फिर बाद अज वफात अपने रब तक पहुंच जाएं, कि जिन्होंने खुद फरमाया है,
ان ربی علی صراط مستقیم، سورہ ہود آیت 56۔ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر موجود ہے۔ چنانچہ شیطان جن لوگوں کو صراط مستقیم سے روکتا ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں بلکہ ضلالت یافتہ یعنی پرستش یافتہ ہوتے ہیں۔ اور پرستش یافتہ انسان کو کون بناتا ہے؟ پرستش بیچنے والے مذہبی پیشوا۔ اس طرح لوگوں کو پرستش بیچنے والے مذہبی پیشوا ہی شیطان ہیں کہ جن میں ملا، پیر، مفتی، ذاکر، امام، کتب، ابدال، مجذوب، درویش، صوفی، کلندر، پادری، پوپ، پنڈت، کاہن، پجاری، مربی، ربی، گیانی اور کرنتی وغیرہ سب شامل ہیں کہ اگر انہیں اقتدار مل جائے تو یہ عوام کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیں کہ خود ملک کی دولت میں ایک پیسے کا بھی اضافہ نہیں کرتے۔ اسی لیے آزرو قرآن ان نکھٹو پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کا پارلیمنٹ اور حکومت میں کوئی سیاسی کردار نہیں ہوتا۔ چنانچہ جبت یعنی پرستش فروش مذہبی پیشواؤں اور طاغوت یعنی باطل حکمرانوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھنے والوں پر اپنی لعنت بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیات 51 تا 53 میں فرمایا، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جنہیں کتاب میں سے ان کا نصیب دیا گیا اور وہ ہیں کہ جبت یعنی پرستش فروش مذہبی پیشوا اور طاغوت یعنی باطل حکمراں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کافروں سے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ راستے کے اعتبار سے ان لوگوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے تم اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا ان کا ملک یعنی حکومت میں کوئی نصیب یعنی صدارت اور وزارت وغیرہ ہے؟ اگر ایسا ہو تب تو یہ عوام کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیں۔ چنانچہ بنی آدم کو اس کا عہد یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیات 60 تا 62 میں فرمایا، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان یعنی پرستش فروش مذہبی پیشوا کی تابع داری نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ صرف میری عبادت یعنی ملازمت کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ یقیناً اس نے تم میں بہت سے لوگوں کے مزاج کو گمراہ یعنی پرستشی کر دیا ہے، تو کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے شیطان یعنی پرستش فروش مذہبی پیشوا کو انسانوں کا کھلا دشمن قرار دیا ہے،
تو اس وجہ سے کہ یہ ان سے کھلم کھلا بے فائدہ پرستشیں کروا کر انہیں صراط مستقیم سے بھٹکاتا ہے کہ اپنے اللہ تک نہ پہنچ سکیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ان پرستش فروشوں کی اطاعت سے باز رہے، جیسا کہ قرآن نے سورہ انعام کی آیات 116 اور 117 میں فرمایا۔ زمین یعنی ملک میں رہنے والے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یہ لوگ اتباع نہیں کرتے سوائے ظن، یعنی غریب کرنے والے فکر و عمل کا، اور یہ کہ بیکار خیالات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے اس سے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور اسے بھی جو ہدایت یافتہ یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کرنے والا ہے۔ اور یہی وہ شیطان یعنی پرستش فروش مذہبی پیشوا ہیں کہ حکمرانوں کو ان کی باطل حکمرانی اور سرمایہ داروں کو ان کی بخیل سرمایہ پرستی کا الوہیاتی جواز بخشتے ہیں کہ اس طرح خود ان کی اپنی باطل حکمرانی اپنے پیروکاروں پر قائم رہتی ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے مصر میں حکمراں فرعون کے قائم کردہ دین یعنی عوام اور ملک کو غریب کرنے والے ملکی آئین کی جگہ دین حق یعنی عوام اور ملک کو امیر کرنے والے ملکی آئین کو قائم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو باطل حکمراں فرعون اور حامان یعنی مذہبی پیشوا اور قارون یعنی بخیل سرمایہ پرست تینوں ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ چنانچہ اس قتل نما مخالفت کو کائنات کے حکمراں اللہ نے سورہ مومن کی آیات 23 تا 27 میں کچھ یوں بیان کیا: بے شک ہم نے موسیٰ کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف اپنی آیات اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا۔ وہ بولے یہ ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق یعنی عوام اور ملک کو امیر کرنے والی وحی کے ساتھ آیا تو کہنے لگے جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور عورتوں کو زندہ رہنے دو، اور کافروں کی چال تو گمراہ کن ہوتی ہے۔ فرعون بولا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکارے۔ بے شک مجھے خوف ہے کہ یہ تمہارے دین یعنی ملکی آئین کو تبدیل کر دے گا یا ملک میں فساد یعنی معاشی بگاڑ پیدا کرے گا۔ موسیٰ نے کہا بے شک میں ہر متکبر سے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو حساب والے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔
ان آیات سے واضح ہے کہ مصر کے حکمراں فرعون نے مذہبی پیشوا حامان اور بخیل سرمایہ پرست قارون سے مل کر جو دین باطل یعنی عوام اور ملک کو غریب کرنے والا ملکی آئین قائم کر رکھا تھا، اس سے ملک میں معاشی بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ چنانچہ کائنات کے حکمراں اللہ نے مصر کے باطل حکمراں فرعون پر فساد یعنی معاشی بگاڑ پیدا کرنے کا جرم عائد کرتے ہوئے اس کا اقتدار موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے دین حق یعنی عوام اور ملک کو امیر کرنے والے ملکی آئین کے ذریعے ختم کر دیا۔ سورہ قصص کی آیات 4-6 میں یہ کہہ کر بے شک فرعون زمین یعنی ملک میں سرکش ہو گیا تھا، وہ اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کرتا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ مفسدین یعنی ملک میں معاشی بگاڑ پیدا کرنے والوں میں سے تھا۔ ہم نے چاہا کہ ان پر مہربانی کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے اور انہیں امام یعنی لیڈر بنائیں اور انہیں وارث بنائیں، وہ اس طرح کہ انہیں زمین یعنی ملک میں اقتدار دیں اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دے جس کا انہیں ڈر تھا۔ چنانچہ باطل حکمراں فرعون، مذہبی پیشوا حامان اور بخیل سرمایہ پرست قارون کی جگہ بنی اسرائیل کے استحصال زدہ محنت کشوں کو عطا کیے گئے اقتدار کا ذکر کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ اعراف کی آیت 137 میں فرمایا، ہم نے اس قوم کو جس کے لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وارث کر دیا زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا کہ جس میں ہم نے برکت دی تھی، اور تیرے رب کے کلمات معاشی بھلائی لیے بنی اسرائیل پر پورے ہوئے باوجود اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، اور برباد کر دیا ہم نے اسے جو فرعون اور اس کی قوم نے مصنوعات اور اونچی عمارتیں بنائیں۔ بہرحال ان آیات کا ماحصل یہ ہے کہ جب تک کسی ملک کے اپنے دور کے باطل حکمراں فرعون، مذہبی پیشوا حامان اور بخیل سرمایہ پرست قارون کا گٹھ جوڑ رہے گا، عوام کی معاشی مشکلات بڑھتی رہیں گی۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اقتدار ملکی دولت پیدا کرنے والے پیشہ وروں کے ہاتھ میں ہو تاکہ عوام اور ملک دونوں خوشحال ہوں۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔